बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से रात गए इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी हकीकत करार DGI-SPR की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से नाम लिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल आ गया और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात की दावत और नुमाइंदा कहा जा रहा है उनको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, जिनकी जानिब से ये दावत दी गई है। इमरान खान की रहाई के लिए भी तैयार, इमरान खान को रहा करने के लिए राज़ी और कह दिया, दरख्वास्त कर दी कि आएँ और मुज़ाकरात करें। इमरान खान भी माफ़ करने को तैयार, ज़ाती लड़ाई किसी सूरत किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान, एक बड़े सियासतदान के तौर पर इमरान खान ने पैगाम पहुंचा दिया पार्टी क़यादत को कि जनाब उनके साथ और जो कुछ बुशरा बीबी के साथ किया गया, किसी से किसी किस्म का कोई ज़ाती बदला नहीं लिया जाएगा। जहां तक मामलात आइन और कानून के हवाले से हैं तो वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आइन और कानून के तहत तमाम तर मामलात को डील किया जाएगा, लेकिन किसी सूरत सियासी जमात का स्पेस, पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात का स्पेस जो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, जो इस वक्त नेशनल मैंडेट है, वो स्पेस किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और सियासी जमात। आरफ अलवी साबिक सदर अहम तरीन किरदार अदा करने को तैयार। रऊफ़ हसन साहब की जानिब से अहम तरीन मामलात की कन्फर्मेशन भी सामने आ गई। तफसीलात कुछ यूँ कि डॉक्टर आरफ अलवी का बड़ा बयान, फार्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात ख़राब होंगे। आरिफ अलवी, जी हाँ, वाज़े कर दिया उन्होंने कि इस वक्त पाकिस्तान में फार्म 47 वाली हुकूमत है और जब तक ये हुकूमत चलती रही हालात ख़राब रहेंगे। मसाइल का हल बातचीत में है, वो बातचीत के लिए अपनी कोशिश करते रहेंगे और इमरान खान की सेहत अच्छी है, मूड भी अच्छा है। वाज़े कर दिया डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत भी अच्छी है, मूड भी अच्छा है, फ़ौज अपनी है, हमने उसका हमेशा दिफा किया है। फार्म 47 वाली हुकूमत के पास मैंडेट इंतहाई कम है, राब्ता के लिए पुल का किरदार अदा करेंगे, नाकाम तब होंगे जब नाकामी मानेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमाकारी की ज़रूरत है, सऊदी सरमाकारों के वफ़द की आमद से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मीडिया आज़ाद है, लोगों को पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया। बंद करने से, सोशल मीडिया को अगर बंद कर दिया जाएगा तो इससे अफवाहें फैलेंगी। दूसरी जानिब जनाब जो है वो IMF ने अहम तरीन रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा जो है वो वोट हासिल किए और पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। मुआशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है? रऊफ़ हसन ने, अच्छा मामला कुछ यूँ है कि पहले जनाब राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई और कहा गया जनाब कि ये जो पेशकश है इसके पीछे नवाज शरीफ भी हैं और नवाज शरीफ इस हवाले से राज़ी हैं कि इमरान खान को रहा किया जाए, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। नवाज शरीफ बानी PTI की रहाई के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो भीख के अंदर किसी किस्म की कोई रिहाई नहीं लेंगे। तमाम तर मामलात अदालतों के अंदर हैं, आइन और कानून के तहत फैसले किए जाएं और इमरान खान कोई नवाज शरीफ नहीं कि डील करके लंदन चले जाएं या डील करके जेल से बाहर आ जाएं। इमरान खान सामना करेंगे तमाम तर केसेस का, अदालतों का, अदलिया का। आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं और जो जाली और बोगस केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए, दर्ज किए गए, उनमें से कुछ नहीं निकला और अब ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। इसलिए इमरान खान को किसी किस्म की, किसी सियासतदान के साथ, अदलिया के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हम मुज़ाकरात चाहते हैं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनके साथ जिनके पास वाकई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात हैं,
جن سے اختیارات لیتے ہیں جو ہے وہ لینے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف حقیقت ہیں اور نواز شریف گرینڈ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کے علاوہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ گرینڈ ڈائلاگ کو غیر مشروط رکھا جائے، ہاں بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر اتفاق ہو سکتا ہے، عمران خان کو رہا کر دیا جائے، اس کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ ایسے ماحول کے اندر یہ بیان سامنے آیا جب آئی ایم ایف کی نمائندہ کا بھی اہم بیان سامنے آیا کہ جناب اگلے ہفتے آئی ایم ایف کا اہم ترین وفد پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے، اگلے قرض پروگرام کے لیے بات چیت کرے گا، لیکن اس سے پہلے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر جو موجود رپورٹ ہے اس سے انتہائی سگنیفیکنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی ہے۔ جی ہاں، سیاسی بے یقینی کی انہوں نے نشاندہی کر دی، اور سیاسی بے یقینی کیوں ہے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد بھی؟ کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مخلوط حکومت تو بنا لی، مگر پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر تمام سیاسی گروہوں سے زیادہ ووٹ لیے۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان نے قومی اسمبلی میں بہت بڑی اپوزیشن قائم کی ہے، اور یہ تفصیلات بتاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، زیادہ بڑی تعداد میں جیتے ہیں۔ یہ رپورٹ واضح کر دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر ان بٹوین دا لائنز انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جعلی چنتخب حکومت ہے، اور آئی ایم ایف اگر ان کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے بڑھے گا تو کس طرح سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، اور اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات گزرتے دن کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ روز ہر اگلے گھنٹے کے اندر خراب ہو رہے ہیں۔ عوام کا حق مظاہرے کا تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی بھی بولے کہ ان معاملات کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی آئینی قانونی حکومت کو رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ختم کر دیا گیا۔ عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دیے، آزاد کشمیر کے عوام نے، لیکن ان پر ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم مسلط کر دیا گیا، اور اس وزیر اعظم نے عوام کو، آزاد کشمیر کو آج اس حالات تک پہنچا دیا۔ آزاد کشمیر کے عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یاد کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر سے بڑا استعفیٰ۔ آزاد جموں کشمیر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین سردار امجد جلیل نے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ بہت افسوس ہو رہا ہے اس صورتحال کے اوپر۔ آزاد کشمیر کے لوگ بجلی اور آٹے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری وزیر اعظم آزاد کشمیر اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے، اور 1 سال سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ پرامن خطہ تھا، اب وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ پرامن احتجاج ہو رہا تھا، لیکن جس قسم کا مظاہرین پر تشدد کیا گیا، میں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو بھجوا دیا ہے۔ میں ذاتی خرچے پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کر رہا تھا، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ضد کے باعث اپنا خواب پورا نہیں کر سکا۔ کون ہے یہ چودھری انوار الحق، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہیں، نون لیگ کی ضد ہیں؟ ان کی جانب سے انہیں مسلط کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو ہٹا کر ان صاحب کو مسلط کر دیا گیا، اور آج آزاد کشمیر کے یہ حالات ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے رانا ثناءاللہ کی گرینڈ ڈائلاگ کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ بات چیت انہی سے ہوگی جو طاقت کا منبع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، انکار اقرار میں بدلتے ہیں، بالکل بدلے گا، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف 72 گھنٹوں کے اندر ہی گرین سگنل ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی رانا ثناءاللہ جن مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس جانب رؤوف حسن نے بھی اشارہ کیا کہ رانا ثناءاللہ ہو یا شہباز شریف، ان سے مذاکرات کی باتیں کون کنوا رہا ہے؟ ان کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں، ہمیں ان دونوں کے ذریعے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ یہ افراد انہی کی ایما پر بات کر رہے ہیں، یعنی رانا ثناءاللہ ہو یا شہباز شریف، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ سیاسی طور پر بات چیت کو کور دے رہے ہیں۔ بڑا انکشاف رؤوف حسن کا کہ ہمیں پیغامات اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی آ رہے ہیں۔ 72 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ابھی 9 مئی کی جو برسی منائی گئی
جو ہے وہ مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ہر طرف میڈیا کے اوپر کیا گیا، لیکن پاکستانی عوام اسے ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں، اور 72 گھنٹوں کے اندر ہی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ کینسل ہونے کے بعد IMF کی جانب سے جو ہے وہ ان کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد، جنہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت قرار دیا ہے، اس کے بعد پھر اس قسم کے اشارے شروع، دونوں کے ذریعے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ یہ افراد انہی کی ایما پر بات کر رہے ہیں، وہ لوگ سیاسی طور پر بات چیت کو کور دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم سے براہ راست بات کریں اور کوئی چارہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف ڈمیز ہیں، بات ان سے ہوگی جن کے پاس طاقت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی اہم ترین انکشافات انہوں نے کیا کہ ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، ہمارے درمیان بد اعتمادی ختم ہوتی جا رہی ہے، امید ہے وہ جلد ہمیں حکومت مخالف تحریک میں جوائن کر لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ڈائلاگ عمران خان کے کہنے پر ہو رہا ہے، ہمارا ان سے قریبی ورکنگ ریلیشن قائم ہو چکا ہے۔ JUI فے احتجاج میں سپورٹ کرے گی اور ہم ان کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مینڈیٹ چور ہیں، JUI فے نہیں۔ اور صدر مملکت عارف علوی کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے عارف علوی کو کردار دیا ہے، وہ بطور صدر ہر قسم کے طاقتور حلقوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، ایمبیسڈر ایٹ لارج ہیں، وہ بانی PTI کے احکامات پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں گے، اور عارف علوی تجربے اور روابط کی بنیاد پر مذاکرات میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم کے بارے میں رؤوف حسن نے کہا کہ سرمایہ کار بانی PTI کی دوبارہ حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے باہر آنے کا وقت بہت قریب ہے، وہ مہینے میں نہیں تو 2 مہینے میں جیل سے باہر آ جائیں گے۔ بانی PTI کو اس وقت زبردستی جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ سابق آرمی چیف کے بارے میں ترجمان PTI نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جب بانی PTI سے بات کرتے تھے تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا، ان کی قسموں کے باوجود وہ سب کچھ ہو گیا جو یہ کر رہے تھے۔ کہنے میں اور کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ عارف علوی صاحب نے کہا کہ بانی PTI نے ملک کی خاطر اپنی انا قربان کر دی ہے، وہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے جب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بات کی تو ان کا موڈ اچھا تھا، بہترین موڈ میں تھے، صحت مند تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مسائل کا حل بات چیت ہی سے ممکن ہے، اور انہوں نے ملک کی خاطر اپنی انا قربان کر دی ہے، اور وہ تمام لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف جعلی کیسز بنوائے، ان کے اور بشرا بی بی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، غیر آئینی غیر قانونی سلوک کیا گیا، وہ ان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک کی خاطر عمران خان نے اپنی انا جو ہے وہ قربان کر دی ہے۔ اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بیان آ گیا۔ موصوف نے کہا کہ ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا۔ منتیں ہیں، ترلے ہیں، مسلسل ترلے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسی قسم کی بات کی، شدید تشویش کا اظہار آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر کیا، اور پھر کہا کہ جناب بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور بات چیت وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب نے اپنی درفنتنی چھوڑی کہ عارف علوی نے 9 مئی کے واقعے میں کچھ افراد کی ذمہ داری قبول کی ہے، حالانکہ عارف علوی صاحب نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ 9 مئی کے اندر ملوث تھے تو ثبوت سامنے لائیں، عدالتوں کے اندر ٹرائل کریں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالتوں کے اندر آپ سویلین کا ٹرائل کریں، سامنے لائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، اگر کوئی لوگ 9 مئی میں ملوث تھے تو انہیں سزا دیں، پوری پارٹی کو آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں۔ یہ تھا ان کا کانٹیکسٹ، اس ریفرنس سے انہوں نے بات کی۔ اور خواجہ آصف صاحب جن کی عادت ہے، جن کی پوری سیاسی جماعت نون لیگ کی بھی عادت ہے، ہمیشہ سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے 90 کی دہائی سے لے کر، کس طرح سے میڈیا کو، کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو، کس طرح سے بیوروکریسی کو، کس طرح سے عدلیہ کو اپنے ساتھ میں لایا، پلاٹ پرمٹ رشوت اس قسم کی سیاستیں، ثبوت موجود ہے اخبارات کے اندر اور کتابوں کے اندر۔ اب ایک بار پھر وہی حرکتیں، وہی ان کا پروپیگنڈا مشین میڈیا اور اس کے ذریعے اب اس قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جناب عارف علوی صاحب نے دیکھیں تسلیم کر لیا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عارف علوی صاحب کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا کہا تھا انہوں نے، اور اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں جناب کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے، عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق جو ہے وہ پورا کیا جانا چاہیے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ سانحہ 12 مئی 2007 کو بھی 17 برس مکمل ہوئے ہیں، 50 سے زائد شہری قتل کر دیے گئے اس دن کراچی کے۔ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جناب مشرف تھے، مکہ بھی انہوں نے لہرایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ
جو ہے ریاست نے اپنی طاقت دکھائی ہے، مقدمات بھی درج ہوئے، ملزمان گرفتار ہوئے، آج تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن 12 مئی 2007 کو اس طرح سے پاکستانی میڈیا کے اوپر کوریج نہیں ملی جس طرح سے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا پروپیگنڈا۔ سہیل وڑائچ صاحب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں، ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقتدرہ سے گزارش ہے کہ 9 مئی میں ملوث افراد کو سزا ضرور دیں، مگر کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت کے ساتھ اپنا رویہ مختلف رکھیں، کیونکہ ووٹ لینے والے انتخابی عمل سے جیت کر آئے ہیں، انہیں قبول کرنا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے اور معافی کی گنجائش نکالنی چاہیے۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب، ان بٹوین دا لائنز اور بھی آپ اس قسم کی باتیں آپ نے کی ہیں، لیکن بہرحال جہاں آپ پازیٹیو بات کریں گے ہم وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے بھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس وقت عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہیں اور ان سے بات کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام نہ آئے تو معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔